बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर अल्लामा ज़रनोजी से, और ये मुस्लिम मुफ़क्किरीन में से जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनमें से ये लास्ट टॉपिक है हमारा। इससे पहले अल-ग़ज़ाली, इब्न ख़ुल्दून, इब्न सीना को हम डिस्कस कर चुके हैं, और अल्लामा ज़रनोजी का जो टॉपिक है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। अल्लामा ज़रनोजी के तारुफ़ के हवाले से अगर देखा जाए तो ये अरब के अज़ीम फ़लसफ़ी, दानिश्वर और माहिर तालीम थे। इनकी हालात ज़िंदगी के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा तफसील जो है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिवायत के मुताबिक ये पता चलता है कि 1170 में ये पैदा हुए और 85 साल की उम्र जो है वो इन्होंने पाई थी। अगर तालीम व तरबियत के हवाले से देखा जाए तो 1203 में एक किताब इन्होंने लिखी थी जिसका नाम है तालीमुल मुतअल्लम तरीकुल मुतअल्लम, यानी स्टूडेंट की जो तालीम है वो उसी के तरीके से उसको दी जाए। ये एक हिदायतनामा के तौर पर भी हमें नज़र आती है कि इसको हिदायतनामा मुतअल्लम भी कहा जाता है। अब ये जो इनकी किताब है इसमें उन्होंने ये बताया है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसके बावजूद मतलूबा नताइज जो है वो हासिल नहीं कर पाते। तो वो इन वजूहात की निशानदही करना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या रीज़न्स हैं जिसकी बिना पर बच्चे तालीम के जो मतलूबा नताइज हैं वो हमें नहीं देते। तो इसमें उन तमाम मुहर्रकात यानी वजूहात या मोटिवेशंस, हरकत करने की जो वजह होती है, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ऊपर बहस करते हैं कि जो हमें नफ्सियाती बुनियादों के हवाले से जिनका हमें पता चलता है। यानी साइकोलॉजी जो है वो भी अक्सर ऐसे करती है कि किसी भी चीज़ के हवाले से वो रीज़न की बात करेगी कि कोई भी प्रॉब्लम है तो साइकोलॉजी का पहला जो स्टेप है वो ये होता है कि अगर ये वजह है तो क्यों है। तो यहाँ पर भी जो है वो उन्होंने इन वजूहात की निशानदही करने की कोशिश की है, उन मुहर्रकात को ढूंढने की कोशिश की है कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर बच्चे जो हैं वो तालीम में मतलूबा नताइज पैदा नहीं कर रहे। अल्लामा साहब ने जिन तदरीसी तरीक़ों और तदाबीर की निशानदही की है, इनकी रोशनी में एक मौलम अपनी तदरीसी हिकमत अमली तरतीब दे सकता है। यानी उन्होंने कुछ ऐसे तरीके बता दिए हैं कि अगर हम उनको फॉलो करें तो एक अच्छी टीचिंग स्ट्रेटजी बन सकती है, और उससे बच्चे की जो तालीमी नताइज हैं वो भी हमें अच्छे मिल सकते हैं। ये किताब ना सिर्फ मुतअल्लिमीन को रहनुमा असूल फ़राहम करती है बल्कि असातिज़ा के लिए भी एक अच्छी किताब है, और इसके हवाले से जो जो गाइडलाइंस हमें मिलती हैं वो हम देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करेंगे अल्लामा ज़रनोजी के तालीमी तसव्वुरात की। तो अल्लामा ज़रनोजी ने अपने तालीमी तसव्वुरात की बुनियाद जो है वो दीन इस्लाम पर रखी है। इल्म की अहमियत के हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसको उन्होंने कोट किया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अब इस फ़र्ज़ को वो एक्सप्लेन कैसे करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक फ़र्द तमाम अलूम तो हासिल नहीं कर सकता, इसलिए तमाम अलूम को हासिल करना उस पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि वो इल्म जो भी हासिल करे उसको अच्छी तरह से जानना, उसके तमाम असूल व ज़वाबित को जानना, और बहुत ज़्यादा एक ही सब्जेक्ट या एक ही जो इल्म वो हासिल कर रहा है उसको बहुत डीपली उसके बारे में जान लेना जो है वो उसके लिए फ़र्ज़ है। इसके अलावा इल्म की फ़जीलत और वसअत के हवाले से हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल जो है वो नकल करते हैं, और वो कहते हैं कि उस्ताद हर वक्त अपने इल्म में इजाफ़ा करता रहे। अमीर लोग उस्ताद के इमामे की इज़्ज़त करें और अपनी जेबों में वसअत पैदा करें। अब थोड़ा सा शायद आप लोगों के जहन में हो, मैंने जो पीछे बताया है कि पुराने दौर में असातिज़ा जो है वो अपनी जो मतलब तालीम देते थे बच्चों को, उसका कोई उजराना या उसको कोई मुआवज़ा तलब नहीं किया करते थे। अपनी मर्ज़ी से अगर कोई दे दे या गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ उनको मिल जाए तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन वो कुछ भी तलब नहीं करते थे। तो इसलिए कहा गया कि उस्ताद के इमामे की इज़्ज़त करें, यानी उस्ताद एक बड़ी अजीम हस्ती होती है, वो आपके बच्चों को ज़िंदगी के अहम जो हैं वो मामलात सिखा रहा होता है, तो उसकी इज़्ज़त की जाए, उसकी पगड़ी की इज़्ज़त की जाए और उसके मुकाम को समझा जाए। और जेबों में वसअत पैदा करने का मतलब ये है कि उसके लिए अपने दिलों को वसी करें, अपनी जेबों को वसी करें, और उसको अपनी मर्ज़ी से कुछ न कुछ बतौर नजराना जो है वो देते रहें। ये तो हैं उनके तालीमी तसव्वुरात। अब हम उनके मकासद की तरफ आ जाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुख्तसर बात में भी बहुत अहम बातें जो हैं वो हमें बता दी हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना, आखिरत में कामयाबी, ये तालीम के दो अहम मकासद होने चाहिए कि अल्लाह की रज़ा हासिल करें और ऐसे काम करें, ऐसी तालीम हासिल करें कि आखिरत में कामयाब हो जाएं। वो ऐसे शख्स को बदनसीब ख्याल करते हैं जो इल्म इस मकसद के लिए हासिल करे कि लोग उसकी इज़्ज़त करें या उसको तोहफ़े तोहफ़ पेश करें। अब वैसे माज़रत के साथ कुछ हमारे ऐसे हो गए हैं मामलात
کہ کچھ لوگ واقعی ہی اس نیت سے یہ سارا کام کرتے ہیں کہ ان کو تحفے تحائف دیے جائیں. کچھ جگہوں پہ ایسے معاملات چل رہے ہیں، لیکن یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہی چیز ہمارے تعلیمی معیار کو گرا رہی ہے، ہمارے بچوں کے دلوں میں ہماری عزت کو کم کر رہی ہے، اور ہمارا جو سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے یا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بھی ڈکریز ہوتا جا رہا ہے. علامہ صاحب جو ہے وہ علم کے ذریعے عزت و مرتبہ اور رعب و دبدبہ کو صرف اس حد تک جائز قرار دیتے ہیں کہ اس سے لوگوں میں اچھائی اور نیکی کی اشاعت ہو سکے. یعنی دبدبہ ڈالیں لیکن صرف اتنا کہ لوگ کوئی اچھی چیز آپ سے لرن کریں، کچھ آپ سے پک کریں. یعنی وہ ایسا بھی نہ اپنے آپ کو بنا لیں کہ بہت زیادہ گھل مل جانا، بہت زیادہ وہ بالکل ہی ایسے ایک فضول سا بیہیویئر اپنا بنا لینا کہ بچے آپ کی عزت ہی نہ کریں. ٹھیک ہے آپ دبدبہ ڈالیں لیکن اتنا کہ بچے جو ہیں وہ کچھ اچھی چیز کو لرن کر لیں. اس کے علاوہ یہ کہ علامہ صاحب اساتذہ کو ان تمام چیزوں سے احتیاط برتنے کی تلقین کرتے ہیں جس سے علم اور اہل علم کی تحقیر ہو. یعنی کوئی بھی غلط کام نہ کریں، کوئی برا کام نہ کریں جس سے کہ جو ہے وہ اساتذہ کی عزت میں کمی آئے اور اساتذہ کے بارے میں لوگ غلط قسم کی نیگیٹو قسم کی باتیں سوچیں. وہ کہتے ہیں کہ استاد کا تکبر اور ذلت نفس، اس چیز کو اسے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا چاہیے. یعنی تکبر سے بچائے اور ذلت نفس مطلب اپنی عزت نفس، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ہمیشہ قائم رکھے، اس کو کم نہ ہونے دے، اور باقی جو ہے وہ اپنے مقام کو سمجھے. اچھا، اس کے علاوہ نصاب تعلیم کی بات کریں گے تو قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور طب یہ مضامین ہیں جن کو وہ ایز اے کیریکولم جو ہے وہ اس میں شامل کرنے کی تلقین کرتے ہیں. اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینی چاہیے. ان کے نزدیک قرآن و حدیث کو لازمی مضمون کی حیثیت ہونی چاہیے. اس کے بعد ثانوی جو درجات ہیں ان میں فقہ اور اصول فقہ کی تدریس ہونی چاہیے. اب فقہ کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علم اتنا ضروری ہے جتنا کہ انسانی زندگی کے لیے خوراک، کیونکہ ایف اے لیول پہ تو ایز سچ آپ لوگ اگر اسلامیات پڑھ بھی رہے ہیں تو آپ کو اتنا نہیں پتہ اس چیز کا، لیکن بی اے لیول پر جا کر آپ اسلامیات اگر رکھیں گے اور اس میں آپ فقہ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ ہماری گھریلو زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے قانونی، وراثتی، ہر چیز میں یہ فقہ جو ہے وہ گھسی ہوئی ہے. اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہماری ہر چیز اس کے تابع ہے، ہمارا ہر کام جو ہے وہ اس کے فالو کرنے میں ہے. تو اس لیے واقعی یہ حقیقت ہے کہ فقہ ہماری زندگیوں میں اتنی ہی ضروری ہے. فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہے، بڑے سے بڑا معاملہ ہے، سبھی میں ہمیں اس کی گائیڈ لائن کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ واقعی ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے خوراک ہے. اعلیٰ درجوں میں طب کی تعلیم دی جائے، تاہم طب اور فقہ یہ ایسے مضامین ہونے چاہیے جن میں بچے کو اختیار کرنے کی آزادی ہو کہ وہ اس میں سے کون سا سبجیکٹ رکھنا چاہتا ہے، کون سا نہیں رکھنا چاہتا. اس کے بعد طریقہ تدریس کی طرف آ جاتے ہیں. تو طریقہ تدریس میں بھی زیادہ تر انہوں نے سائیکولوجیکل جو میتھڈز ہیں ان کی بات کی ہے کہ نفسیاتی طریقے اختیار کرنے چاہیے، ایسے جن میں بچے کے لیے دلچسپی پیدا ہو. اور اس کے علاوہ معلم کے پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ تعلیمی عمل کو تحریک دینے کا باعث بنتا ہے. یعنی ٹیچر جس انداز میں پڑھاتا ہے وہ ایک بہت ہی اہم اس کا رول ہوتا ہے اس کے پڑھانے کے طریقے کا. جتنا اچھا میتھڈ اختیار کیا جائے گا اتنا ہی بچے کو پڑھنے کے لیے موٹیویشن ملے گی، بچہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو کے پڑھے گا. تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی تقاضوں اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے طلباء کو زیادہ زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرنے کے لیے مطلب اس قسم کے میتھڈز استعمال کیے جائیں کہ بچے اس میں دلچسپی لیں، بچوں کی نفسیاتی تقاضوں کے مطابق ہو اور ان کی ضروریات کے مطابق ہوں. ایسے تدریسی طریقے جو ہیں وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے. استاد اور شاگرد کے تعلقات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمیں اس کی کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ علامہ زرنوجی کے حوالے سے نہیں ملتی، لیکن طلبہ کو کچھ ہدایات انہوں نے ایسی کی ہیں کہ وہ بہت ہی عظیم گائیڈ لائنز ہیں، بہت ہی اعلیٰ پائے کی باتیں ہیں. اگر بچے ان پہ عمل پیرا ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سے مسائل خود بخود ہی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. اس میں فرسٹ آف آل وہ کہتے ہیں کہ جی استاد کا انتخاب، اگر ویسے دیکھا جائے نا تو یہ دونوں پارٹ پہ یہ باتیں آ جاتی ہیں، استاد کے پارٹ پہ بھی آ رہی ہیں اور طالب علم کے پارٹ پہ بھی، لیکن بیسیکلی یہ طلبہ کے لیے ہدایات ہیں. ایک بات بیٹا میں نے آپ کو اور بتانی تھی کہ یہ پوائنٹس ہیں ان کو آپ صرف پوائنٹس نہ سمجھیں، یہ آپ کے شارٹ کوسچنز ہیں. اگر آپ ان کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے 8 10 6 7 جتنے بھی یہ ہیں آپ کے شارٹ کوسچنز ریڈی ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ سوال آ جاتا ہے. علامہ زرنوجی نے استاد کے انتخاب کے حوالے سے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، شریک درس ساتھی کو کیسا ہونا چاہیے،
تعلیم کے لیے موزوں دور کون سا ہے علامہ زرنوجی کے مطابق. تو یہ چیزیں آپ کے شارٹ کوسچنز ہیں اور آپ نے ان کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے، پڑھنا ہے. چلیں ہمارا اس لیکچر کا پارٹ 1 جو ہے وہ ہم یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، اور پارٹ 2 جو ہے وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دوبارہ مطلب کرواتی ہوں اگلے لیکچر میں. اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے جو ہدایات ہیں وہ کس طرح سے بچے کو فالو کرنی چاہیے. ہاں جی، بات کر رہے تھے ہم کہ علامہ زرنوجی جو ہیں وہ انہوں نے طلباء کو کس قسم کی ہدایات کی ہیں، اور اس میں فرسٹ آف آل جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے استاد کا انتخاب. تو اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جب وہ استاد کا انتخاب کرے، کیونکہ پرانے دور میں آپ کو میں نے بتایا ہے جس طرح کہ اساتذہ کے پاس خود جایا کرتے تھے طلباء. ایسا ماحول نہیں تھا جیسا کہ اب ہے آپ کے کالجز میں، اور آپ کو ایک مخصوص استاد پڑھانے کے لیے آپ کے کلاس روم میں پہنچ جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اساتذہ کی بڑی شہرت ہوا کرتی تھی اور اساتذہ کے پاس خود جاتے تھے طالب علم. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ استاد کا جب انتخاب کرے تو بہت زیادہ احتیاط کرے، والدین سے، بزرگوں سے، اہل علم سے مشورہ کرے کہ کس استاد کو انتخاب کرنا ہے یا منتخب کرنا ہے. جب وہ انتخاب اس کا کر لے تو جب تک آپ کا مضمون مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک اسے چینج نہ کریں. اب اس کے 2 فائدے انہوں نے بتائے ہیں چینج نہ کرنے کے. ایک تو یہ ہے کہ بچے کا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا، یعنی کچھ حصہ ایک استاد سے پڑھ لیا، پھر جی اس کا موڈ بدل گیا تو اس نے کہا اب میں نے نہیں اس سے پڑھنا، اب اس سے کیا ہوگا کہ جو پچھلا پڑھا ہوا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا. تو ایک تو اس کا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا، دوسرا استاد کی شہرت بھی برقرار رہے گی، کیونکہ اگر بیچ راستے میں وہ اس کو چھوڑے گا تو آبویسلی لوگوں کو کچھ ریزن بھی تو بتائے گا نا کہ بھئی ان کو پڑھانا نہیں آتا، ان کو سمجھانا نہیں آتا، ان کے پاس کنٹینٹ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس سے استاد کی جو شہرت ہے وہ خراب ہوگی. اس لیے جب تک مضمون مکمل نہ ہو، چاہے وہ جیسا بھی اس کو فیل کروا رہا ہے، اس کو نہ چھوڑے. اس کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، استاد کی شہرت بھی برقرار رہے گی. اور موسٹلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ استاد کا جب انتخاب کیا جائے تو یہ دیکھا جائے کہ وہ تجربہ کار ہے، پرہیزگار ہے اور صاحب علم ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے بہت تیزی سے آپ کہیں کہ بس آج میں نے پڑھنا شروع کیا ہے تو کل کو مجھے ڈگری مل جائے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تعلیم کا سلسلہ آہستہ آہستہ صبر و تحمل کے ساتھ جاری رکھا جائے. اس حوالے سے انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ لکڑی کی جو چھڑی ہے وہ صرف ہلکی آنچ پر سیدھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں نا لکڑی اور آگ ان کا کیا لنک ہوتا ہے. اگر ہم ایک دم سے تیز آگ بھڑکا دیں گے تو جل جائے گی. تو اسی طرح کیا ہوگا کہ بچہ اگر بہت تیزی سے پڑھنے لگ جائے گا تو وہ دل برداشتہ ہو جائے گا، فیڈ اپ ہو جائے گا، اکتا آ جائے گا. تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تعطل نہیں آنا چاہیے. تعطل یعنی کہ وقفہ، بریک یہ نہ ہو، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے بچہ پڑھتا رہے لیکن روکے نہ اس کو. غربت کو بھی آڑے نہیں آنے چاہیے. یعنی ایک بچہ ویسے ذہین ہے، لائق ہے، لیکن غریب ہے تو وہ اس بنا پر اپنی تعلیم نہ چھوڑے، چاہے اس کے لیے اسے محنت مزدوری کرنا پڑے، لیکن اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے. یہ بیٹا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ میں اکثر کلاس میں بڑا ہی زور دے کے بچوں کو بتاتی ہوں، کیونکہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. جیسی اس کی کمپنی ہوتی ہے ویسی اس کی ریپوٹیشن ہوتی ہے. تو شریک درس جو ساتھی کا انتخاب ہے، یعنی اپنے فیلو کا جو انتخاب ہے، وہ بہت احتیاط سے کرنا چاہیے. اب کیا ہوگا کہ ایسے شخص کو دوست بنایا جائے، ایسے طالب علم کو جو محنتی، صالح یعنی نیک، پرہیزگار، سلیم الطبع، اچھی نیچر کا ہو، اچھی فطرت ہو اس کی. سست، غلط کار، فسادی، فتنہ پرداز اور بیہودہ طالب علم کو ساتھی نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ وہ کیا کرے گا، آپ کو بھی اپنے جیسا بنا لے گا. اگر آپ اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو اگر آپ میں کچھ برائیاں بھی ہیں تو آپ ان کے جیسے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک موضوع دور بتایا ہے علم کے حوالے سے کہ علم جو ہے وہ کس ایج میں صحیح یعنی ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ویسے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، یعنی ماں کی گود سے قبر تک. لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نو بلوغت یعنی ارلی ایڈولسنس جو دور ہے اس میں مطلب تعلیم کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اب یہ نو بلوغت کون سی ہے جی؟ 12 سے 18 سال ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں زیادہ وہ اس دور کو موضوع خیال کرتے ہیں. اچھا آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ مطالعے کے لیے مناسب وقت کون سا ہے. اچھا یہ بیٹا 2 پوائنٹس ہیں، مطالعے کا طریقہ اور اس کا وقت. اس کو آپ نے مکس نہیں کرنا، ان کو الگ الگ ہی انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور الگ الگ ہی رکھنا ہے. مطالعے کے وقت میں اور چیز ہے، مطالعے کے طریقے میں اور چیز ہے. اچھا وقت کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کا جو وقت ہے وہ زیادہ تر اس کے لیے وہ موزوں قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اونٹ
رات کو بہتر سفر طے کرتا ہے، اسی طرح انسانی ذہن بھی رات کے اوقات میں بہتر تعلیم حاصل کرتا ہے۔ رات میں بھی کون سا ٹائم ہے جی؟ مغرب کے بعد کا اور سحری کا وقت، اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ یہ واقعی ہی بہت بہترین ٹائم ہوتا ہے، بہت پرسکون ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد کا تو خیر ایسا وہ انسانی ذہن تھوڑا سا میرے خیال میں تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا اپنے آپ کو فریش فیل کریں تو یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن سحری کے وقت کا جو ہے یہ بہت ہی موزوں اور مناسب وقت ہے، کیوں کہ اس وقت بالکل خاموشی ہوتی ہے، اور وہ قدرتی طور پہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے۔ کم ٹائم میں آپ زیادہ چیز یاد کر لیتے ہیں، اور اکثر اس موضوع کے اوپر بچوں کے ساتھ میری کلاس پارٹیسپیشن بھی ہوتی ہے، لیکن اب کیونکہ یہ ون سائیڈڈ ہے آپ لوگ تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن بہرحال آپ میری اس بات سے ایگری ضرور کریں گے کہ یہ وقت واقعی ہی بہت بہترین ہے۔ مطالعے کے طریقے کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ حفظ کی بجائے فہم پر زیادہ زور دیا جائے، یعنی رٹا نہ لگایا جائے بلکہ اس کو سمجھا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سمجھ کر 2 حروف پڑھنا 2 بڑی کتابوں کو رٹ لینے سے بہتر ہے، تاہم سوچ سمجھ کر حفظ کی ضرورت سے انکار نہیں کرتے، یعنی پہلے اس کو سمجھ لیں بعد میں چاہے یاد بھی کر لیں، لیکن بغیر سمجھے اس کو یاد کرنا بالکل بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے لیے تکرار کے طریقے کو، تکرار ہوتا ہے بیٹا ریپیٹیشن، یعنی ریپیٹ کرنا۔ اب وہ ریپیٹیشن کا کیا میتھڈ بتاتے ہیں ہمیں، ویسے یہ میتھڈ بھی میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن اس وقت نہیں جب میں اسٹوڈنٹ تھی، تو یہ بعد میں تھوڑا سا میں نے یہ کیا تھا۔ اچھا، ان کے خیال میں طالب علم کو کل کا سبق 5 مرتبہ دہرائے وہ، اس سے 1 روز قبل کا سبق 4 بار، اور اس سے 1 روز قبل کا 1 مرتبہ دہرائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ آپ اپنے پچھلے سبق کو بھی ساتھ لے کر چلتے رہیں گے، اور وہ بھی نہیں آپ کو بھولے گا، اور آگے آگے بھی یاد کرتے جائیں گے، تو اس طرح سے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی مطالعے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، یہ پیچھے بھی ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مطالعے میں اعتدال سے کام لے تاکہ وہ کمزور نہ ہو جائے، اپنی قوت کار نہ کھو بیٹھے کام کرنے کی صلاحیت، کیونکہ یہ پڑھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو جب میری جاب کے لیے انٹرویو کا وقت آیا تو میں نے بہت ہی دھڑا دھڑ قسم کا وہ پڑھنا شروع کیا، اور آپ یقین کریں کہ صبح جب پہلے دن میں نے شروع کیا تو 4-5 بجے میری حالت ایسی تھی جیسے میں صدیوں سے بیمار ہوں۔ تو یہ بات ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ آرام آرام سے پڑھنا چاہیے، آخر ہمارا ذہن اس میں لگتا ہے دماغ کھپتا ہے، تو بڑا یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا جس میں آپ نے فرمایا کہ تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے، اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرو۔ اب دیکھیں سواری کے جانور کو اگر ہم بہت زیادہ بھگائیں گے دوڑائیں گے تو وہ بیچارہ گر پڑے گا نا، وہ نہیں چل سکے گا، تھک جائے گا، کمزور بیمار پڑ جائے گا۔ تو اسی طرح ہمارا ذہن بھی ایسا ہی ہے، ہمیں اس کو بھی اعتدال کے ساتھ چلانا چاہیے۔ یہ تو تھا ہمارا علامہ زرنوجی کا ٹاپک جو یہاں پر آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب ہمارا اگلا ٹاپک شروع ہو گیا جی، مسلمانوں کی آمد کے وقت برصغیر کی تعلیمی حالت، یعنی جب مسلمان برصغیر پاک و ہند میں آئے تو اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی تھی تعلیم کے حوالے سے۔ اس میں 712 میں محمد بن قاسم کی جو آمد ہے وہاں سے یہ سلسلہ ہمارا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت وہ خطہ جہالت اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آریاؤں کی آمد، آریائی جو ہیں یہ ایک قوم تھی، اور یہ ہسٹری والے اسٹوڈنٹس میں بھی اس کے بارے میں جانتے ہوں۔ اچھا جی، ان کی آمد ہوئی تو یہاں پہ 2 طرح کے لوگ تھے، ایک معزز طبقہ تھا، ایک ذلیل طبقہ تھا۔ اس کے علاوہ ہندوؤں میں 4 طرح کی گروپنگ ہوئی تھی، ذاتوں کی تقسیم ہے، اس میں یہ آ جاتے ہیں جی برہمن، یہ سب سے اوپر والا طبقہ تھا، ان کا ایک برہما دیوتا ہوتا تھا، تو وہ برہمن جو ہے وہ برہما دیوتا کا سر ہے جی، ٹھیک ہے، یعنی تشبیہ دی ہوئی ہے انہوں نے۔ ان کی اجارہ داری تھی۔ اس کے علاوہ کھشتری اور ویش، کھشتری جو ہیں وہ برہما دیوتا کے بازو تھے، ویش جو ہے وہ برہما دیوتا کا پیٹ تھا، تو وہ کھشتری جو ہیں وہ آرمی والے آ جاتے ہیں جی، آرمی یعنی حفاظت والے، کیونکہ بازوؤں کا تعلق موسٹلی حفاظت سے ہوتا ہے، اور ویش جو ہیں ان کا تعلق کھیتی باڑی سے ہے، اور یہ کھانے پینے کی جو چیزیں اگانے کے حوالے سے ان کا کام تھا۔ تو یہ بھی تھوڑا بہت یعنی تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن اتنی نہیں جتنی برہمن حاصل کرتے تھے۔ شودر جو ہیں وہ برہما دیوتا کے پاؤں ہیں جی، اور وہ پیدائشی طور پر کم تر سمجھے جاتے تھے، ان کا کام دوسرے طبقوں کی خدمت کرنا تھا، تعلیم ان کے لیے بالکل بند، تعلیم کا کوئی ان کا نہیں تھا کانسیپٹ۔ لیکن اسلام کے حوالے سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام سب کو برابر لے کر چلتا ہے، اسلام میں عدل و انصاف ہے، انسانی مساوات ہے،
تو اسی لیے مسلمان جہاں کہیں بھی پہنچے وہاں پر ان کی یہ جو اعلیٰ معاشرتی اقدار ہیں اور علم دوستی ہے، اس کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل بھی ہوئے، اسلام کو لوگوں نے پسند بھی کیا۔ یہاں کا ہندو معاشرہ بھی مسلمانوں کی ان اعلیٰ روایات سے متاثر ہوا، اور کیونکہ مسلمانوں نے عمومی تعلیم کا کانسیپٹ متعارف کروایا تھا۔ عمومی تعلیم ہوتی ہے جنرل ایجوکیشن یا ایجوکیشن فار آل۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ برصغیر کے حکمران جو تھے اور علماء اور امراء سبھی لوگ اسلام کے حوالے سے بہت زیادہ یعنی ایک رغبت رکھتے تھے۔ مسلمان حکمران عموماً خود بڑے عالم اور فاضل تھے، لیکن علاء الدین خلجی اکبر یہ بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کے باوجود وہ تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ فراخ دل تھے۔ اس تعلیم کی اشاعت کے لیے انہوں نے مسجدیں، مدارس وغیرہ بنوائے، اساتذہ کے لیے وظائف مقرر کیے، اور جتنی حد تک ہو سکا انہوں نے تعلیم کو سہولیات مہیا کیں، جس سے برصغیر میں تعلیم عام ہو گئی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگلے یہ جو برصغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو ہیں ان کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔